अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए एम राहत की जुर्म सज़ा पर मबनी एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है तुमको भी ले डूबेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चारों ही शक्लो सूरत से बदरूह नज़र आते थे। चारों के जिस्म पर ढीले ढाले लंबे लिबास थे और इनके बाल और दाढ़ियाँ पड़ी हुई थीं। एक की कमर पर एक बड़ी सी गठरी बंधी हुई नजर आ रही थी, यानी वो कुबड़ा था। सोते हुए लंबूतरे चेहरे वाले ये दरमियानी उम्र के आदमी इस वक्त जो काम कर रहे थे हुलिये से उसी के लिए मौजू नजर आते थे। इनमें से एक के हाथ में एक नई चमकदार कुदाल थी, दूसरे के हाथ में फावड़ा था और कुदाल वाला पूरी कुव्वत से कब्र पर कुदाल चला रहा था और कब्र की मिट्टी उधरती चली जा रही थी। जब ज़्यादा मिट्टी हो जाती तो फावड़े वाला फावड़े से इस मिट्टी को एक तरफ समेटने लगता। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो चुकी थी, इसलिए कच्ची कब्र की मिट्टी किसी कदर नरम हो चुकी थी और इसकी खुदाई में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, वरना इस इलाके की मिट्टी बहुत सख्त थी। वो चारों बारी बारी ये काम अंजाम दे रहे थे। कब्रिस्तान का होलनाक सन्नाटा और मेंढकों की टरटराहट इनके असाब पर किसी तौर असरअंदाज नहीं हो रही थी। वो इस तरह काम कर रहे थे जैसे अपने मकान में मौजूद हों। थोड़ी देर के बाद पूरी कब्र साफ हो गई तो दो आदमी घुटनों के बल बैठ गए। अब वो कब्र के अंदर दफनशुदा लाश के ऊपर किनारे पर रखी हुई पत्थर की नामवार सिलों के रखने तलाश कर रहे थे। इनकी लंबी उंगलियां तारीकी में इन रखनों को बखूबी तलाश कर सकती थीं, क्योंकि अब ये काम इनके लिए नया नहीं था। ये कमबख्त गोरकन बड़े फशनास हो गए हैं, एक एक रखना बंद कर देते हैं कि मिट्टी नीचे ना गिरे। इन बदबख्तों को क्या मालूम कि हमें इसमें कितनी दिक्कत होती है। एक आदमी बुड़बुड़ाया और इसने रखने बंद करने वाली पत्थर की किरचियाँ कुव्वत सिर्फ करके खींच लीं। फिर इसने एक पत्थर को खिसकाया और संदूक के ढकने की तरह ऊपर उठा दिया। अंदर से बदबू का एक भपका उठा और इनकी नाक से टकराया, लेकिन इनमें से किसी को इसका एहसास भी नहीं हुआ। दूसरा साथी इसकी मदद को झुकाया और इन दोनों ने पत्थर की सिल उठाकर ऊपर खड़े हुए दो आदमियों की तरफ बढ़ा दी। दोनों ने फुर्ती से झुककर इसे थामा। इनके हलक से कुछ आवाज़ें निकलीं और फिर उन्होंने वज़नी सिल मिट्टी पर डाल दी। इस दौरान नीचे बैठे हुए लोग दूसरी सिल उठाने में मसरूफ़ हो गए थे। काफ़ी देर की कोशिश के बाद उन्होंने पूरी कब्र खोल ली और फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगे। कब्र की गहराइयों में सफ़ेद कफन में लिपटी हुई लाश लेटी हुई थी। उन्होंने मुसर्रत आमेज़ निगाहों से उसे देखा। चलो भाई, जल्दी करो, मुमकिन है कि बारिश फिर शुरू हो जाए, इनमें से एक ने भराई हुई आवाज़ में कहा। किसी दूसरे ने हुंकारा भरा और फिर दो आदमी कब्र में उतर गए। उन्होंने लाश को दोनों तरफ से पकड़ा और उसे उठाकर बाहर निकाल लिया और ऊपर खड़े हुए लोगों ने उनकी मदद की थी। लाश को निकालकर वो थोड़ी दूर ले गए और मिट्टी से हटाकर रख दिया। इसके बाद वो कब्र बंद करने का काम करने लगे। सिलें इसी तरह जमाई गईं और फिर एक के बाद दीगरे चारों ने फावड़े से मिट्टी कब्रिस्तान के अंदाज में बंद की। इसके बाद सिराने लगा हुआ कतबा नस्ब किया और अपने काम से फारिग हो गए। कब्र को इस अंदाज में बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो अपने पेशे में ईमानदार थे। एक दिन का काम तो था नहीं, महीने में पूरे 4 बार यानी हफ्ते में एक बार ये काम अंजाम देना पड़ता था। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी को कब्र के खुलने का शुबा हो और फिर ये बात फैल जाए कि शहर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों से ताज़ा दफन की हुई लाशें निकाल ली जाती हैं। इस तरह कब्रिस्तानों की निगरानी शुरू हो जाती और उन्हें अपने काम में दिक्कत हो जाती। काफ़ी दिनों के बाद ये एक मुस्तकिल काम मिला था जिसे माकूल आमदनी होती थी, यानी एक लाश के 1000 रुपये, पूरे 1000 रुपये महीने में 4 दफ़ा, वरना इससे पहले तो हफ्तों फाके होते थे, जज तक के लिए पैसे नहीं होते थे और फिर मोटर कार अलग जो शायद मुस्तकिल तौर पर इन्हें दे दी गई थी। गो के पुरानी थी लेकिन चलती खूब थी और अब वो साहिब हैसियत लोग बन गए थे। कार पर घूमते थे
اور ان کے چرسی ساتھی انہیں رشک اور حسد سے دیکھتے تھے۔ رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، بس تقیہ فرید بابا ان کی رہائش گاہ تھا، جہاں ان جیسے بے شمار چرسی موالی پڑے رہتے تھے۔ دن میں تقیے سے آتے اور کبھی بھیک مانگ کر، کبھی کبھی موقع پا کر لوٹ مار کر کے، کبھی چھوٹی موٹی مزدوری کر کے چند پیسے مل جاتے، جن میں سے کچھ کی چرس آ جاتی اور کچھ کی روکھی سوکھی روٹیاں جو ان کے لیے ناکافی ہوتی تھیں۔ لیکن اچانک بیٹھے بٹھائے انہیں اچھی خاصی آمدنی کا وسیلہ مل گیا۔ وہ فقیر نما آدمی کوئی پہنچا ہوا آدمی تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ کل وہ چاروں گنڈولے پر پہنچ جائیں، ان کی قسمت کھل جائے گی۔ اور وہ گنڈولے پر پہنچ گئے، جہاں ایک پرانی کار کھڑی ہوئی تھی اور اس کے قریب ہی کالے کپڑوں میں ملبوس کوئی موجود تھا۔ بالے، تم میں سے بالے کون ہیں؟ اس نے بھاری آواز میں کہا تھا۔ میں ہوں سائیں، بالے نے آگے بڑھ کر کہا۔ سنو بالے، کیا تم کام کرو گے؟ کیا کام ہے جی؟ بس قبرستان سے ہفتے میں ایک بار کوئی تازہ دفن کی ہوئی لاش نکال کر لانی پڑے گی۔ اوہ، کیا آپ کفن فروخت کرنے کا کاروبار کرتے ہیں؟ بالے نے پوچھا۔ ہش، تم اگر چاہو تو کفن بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، بھاری آواز میں جواب دیا گیا۔ تو پھر لاش کا کیا کرنا ہے صاحب جی؟ فضول بکواس مت کرو، تمہیں ہر ہفتے 1000 روپے ملیں گے، جنہیں تم آپس میں بانٹ لینا۔ باقی معاملہ سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ 1000 روپے کے بارے میں سن کر وہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ 1000 کے بارے میں تو انہوں نے پوری زندگی بھی سوچا نہیں تھا۔ وہ تو سینکڑوں کی بات کو بھی اونچی بات سمجھتے تھے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کتنے پیسے بولے صاحب جی؟ بالے نے دھڑکتے دل کو قابو میں کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک لاش کے 1000 روپے، اور ہر ہفتے ایک لاش۔ ہفتے کا کوئی دن مقرر کر لو، اس دن تمہیں کسی تازہ قبر سے ایک لاش نکال کر لانا ہوگی۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ ہفتے کے 7 دن شہر کے مختلف قبرستانوں کے چکر لگاتے رہو اور تازہ قبروں کو ذہن میں رکھو، اور جہاں سے آسانی ہو لاش نکال لاؤ۔ صاحب جی ہم آپ کے غلام ہیں، جیسا آپ کہو گے ویسا کریں گے، بالے نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ شاباش بالے، لیکن ایک شرط ہوگی، بھاری آواز والے نے کہا۔ حکم کرو جی۔ تم اس رات سے کسی کو آگاہ نہیں کرو گے، کسی بھی صورت میں نہیں، خواہ کوئی تمہاری کھالی اتار دے۔ صاحب جی آپ بے فکر رہیں، کسی بھی صورت میں ہم نہیں اس راز کو کھولیں گے۔ آپ آزما کر دیکھ لیں صاحب جی، ہم چاروں کے علاوہ 5واں آدمی کبھی اس راز سے واقف نہیں ہو سکے گا۔ بالکل ٹھیک، تو تمہارے درمیان سودا ہو گیا؟ پکا، اولاد قسم بالکل پکا۔ ٹھیک ہے، یہ 1000 روپے ایڈوانس رکھو، اگلے ہفتے جب لاش لاؤ گے تو 1000 روپے اور ملیں گے، یہ ایڈوانس چلتا رہے گا۔ ہاں بالے، تم کسی زمانے میں بس ڈرائیور تھے؟ جی صاحب جی، ڈرائیونگ جانتے ہو نا، چھوڑ کیوں دی تھی؟ بس صاحب جی، وہ اپنی گھر والی فوت ہو گئی تھی جی، اس کے بعد سے دل ٹوٹ گیا، تبھی دھندا بند کر دیا اور موالی بن گئے۔ میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ آسانی ہو، اس لیے یہ گاڑی تم اپنے پاس رکھو، اس کے پیٹرول وغیرہ کے خرچ کے لیے تم ہر ہفتے الگ پیسے لے لیا کرنا، یہ اب تمہاری ہے۔ اس طرح تمہیں اب قبرستانوں کے چکر لگانے اور لاشیں رکھ کر لانے میں آسانی ہوگی۔ جو حکم صاحب جی، بالے نے کہا۔ یہ رات تو نعمتوں کی رات تھی، نہ جانے کیا کیا مل گیا تھا۔ بھاری آواز والے سیاہ پوش نے کار کی چابی اس کی طرف بڑھا دی، جسے بالے نے مٹھی میں کھینچ لیا۔ لاش کب لانی ہے؟ پرسوں بدھ ہے، ہر بدھ کو ایک لاش کی ضرورت ہوگی۔ تم وہ لاش قبر سے نکال کر گاڑی میں رکھ کر اسی جگہ لاؤ گے، اسی جگہ تمہیں ایک ایمبولینس گاڑی کھڑی ملے گی، اس میں اسٹریچر پر لاش رکھ دینا اور سیدھے واپس چلے آنا، تمہاری رقم بھی تمہیں گاڑی میں رکھی مل جائے گی۔ آپ بے فکر رہیں صاحب جی، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ بس اب تم واپس جاؤ، گاڑی لے جاؤ، باقی کام تمہارے ہیں، اپنے ساتھیوں سے جو دل چاہے کہہ دینا، تم کوئی بھی بہانہ بنا سکتے ہو۔ ہاں لاش لانے میں اس بات کا خیال رکھنا
کہ وہ 1 ہفتے سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ ٹھیک ہے صاحب جی، بالے نے جواب دیا اور سیاہ پوش تاریکی میں واپس چل پڑا۔ بالے کے ساتھی اسی جگہ کھڑے لرز رہے تھے۔ کار کی چابی اور 1000 روپے کے نوٹ اس کے ہاتھ میں لرز رہے تھے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھا اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں اپنے ساتھیوں سے بولا، ابے کیا تم مر گئے؟ نہیں، ہم زندہ ہیں بالے۔ دیکھی فرید بابا کی کرامت؟ ہاں بالے، مگر کیا تم ان روپوں میں سے ہمارا حصہ نہیں دو گے؟ ابھی کیوں نہیں سالو، کیا میں بے ایمان ہوں؟ لو یہ 200 روپے رکھو، باقی روپوں سے کچھ سامان اور گاڑی کا پیٹرول خرید لیں گے، آئندہ سے 250 روپے سب کے۔ اور اس نے 100 کے 2 نوٹ سب کے ہاتھوں میں پکڑا دیے اور پھر اس نے کار کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر پورے 3 سال کے بعد گاڑی دوبارہ چلائی۔ اس رات اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ چرس فروش کا سارا حساب صاف کر کے انہوں نے نئی چرس خریدی اور خوب دم لگائے۔ دوسرے دن 11 بجے تک وہ اوندھے پڑے رہے۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ چرس کے نشے کے بعد جب آنکھ کھلتی تھی تو آنتوں کی بری حالت ہو رہی ہوتی تھی اور وہ بے بسی سے سوچتے کہ اب کھانے کا انتظام کہاں سے کیا جائے۔ آج بھی چند لمحات تو انہیں اپنے مالدار ہونے کی کہانی یاد نہ آئی، لیکن جب یاد آئی تو وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ آج تو وہ عمدہ سے عمدہ کھانا مکا سکتے تھے اور کھا سکتے تھے۔ بالے نے بڑے ٹھاٹ کے ساتھ فورڈ گاڑی کے اسٹیئرنگ والا دروازہ کھولا اور اپنے ساتھیوں سے بولا تھا، آؤ بے، ناشتہ کرنے نہیں چلو گے؟ اور وہ سب اچھل کر کار کے عقبی حصے میں پہنچ گئے۔ گاڑی اسٹارٹ ہوئی اور تکیے سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ پھر وہ ایک سیخ کباب فروش کی دکان پر رکے۔ ان کبابوں پر سب کی جان جاتی تھی۔ کبھی ایک آدھ سے زیادہ کسی کے حصے میں نہیں آیا تھا، لیکن آج انہوں نے جی بھر کر نان کباب کھائے اور پیٹ بھرنے کے بعد دور کی سوجی۔ کیا خیال ہے بالے، سگریٹ لگاؤں؟ ابھی بھیجا خراب ہوا ہے کیا؟ کل کام کرنا ہے بچو، پہلے کام پھر عیش۔ چلو پہلے اپنی ضرورت کا سامان خرید لو۔ چنانچہ ایک نیا پھاوڑا، ایک کدال خرید کر ٹکی میں رکھ دی گئی۔ ضرورت کا کچھ اور سامان بھی خریدا گیا اور چاروں بڑے آدمی قبرستانوں کی خاک چھاننے چل پڑے۔ بالے سردار کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ وہ ان لوگوں سے کسی حد تک ذہین بھی تھا۔ چنانچہ راستے میں اس نے ایک بات سوچی، ابے ایک بات پوچھنا تو میں بھول ہی گیا اس صاحب سے۔ کیا؟ لاش عورت کی ہو یا مرد کی؟ ہاں بالے، پھر اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے، مرد کی لاش ہی ٹھیک رہے گی۔ صاحب جی نے اس بارے میں خود کچھ نہیں کہا تھا۔ اگر پھر عورت کی لاش کہی تو عورت کی نکال لائیں گے۔ مگر یار، وہ اس لاش کا کرے گا کیا؟ بھیجا خراب ہوا ہے بیٹا، پیٹ جو بھر گیا ہے۔ ابے ایسا سوچنا ہمارا کام ہے کیا؟ ہوش کی دوا کرو بچو، اگر ان چکروں میں پڑے تو خود بھی مارے جاؤ گے اور باقی لوگوں کو بھی مرواؤ گے۔ ایک بات سمجھ لو، وہ کوئی شریف آدمی نہیں ہوگا، نہ جانے اس کا کیا چکر ہے۔ بہرحال یہ ہمارے سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، ہمیں تو بس اپنا کام کرنا ہے۔ ٹھیک کہتا ہے بالے، جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک قبرستان میں کچھ لوگ دیکھے جو جنازے کے نزدیک کھڑے تھے اور قبر تیار ہو رہی تھی۔ جا بے رحیمو، ہم ادھر کھیت کے نیچے کھڑے ہیں، تو جا کر یہ معلوم کر کہ یہ کس کی لاش ہے، مرد ہے یا عورت، کتنی عمر تھی۔ مگر سالے، چالاکی سے یہ سب پوچھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو شبہ ہو جائے۔ ابے میں بہت چالاک ہوں، تم فکر مت کرو، رحیمو نے کہا اور گاڑی سے اتر کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے واپس آ کر مرنے والے کا حسب نسب تک بتا دیا۔ بس یہی ٹھیک رہے گا، جگہ کو نگاہ میں رکھ لو۔ اور پھر وہ دوسری رات قبرستان پہنچ گئے۔ پہلی مرتبہ لاش نکالنے میں کچھ دقت ہوئی، لیکن بہرحال وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ مقررہ وقت پر جب وہ گنڈولے پر پہنچے تو وہاں سیاہ رنگ کی ایک ایمبولینس کھڑی دیکھی جس پر کوئی نمبر پلیٹ وغیرہ نہیں تھی۔ انہوں نے اس کا دروازہ کھولا، اندر اسٹریچر موجود تھا اور 1000 روپے کے نوٹوں کی گڈیاں بھی۔ لاش اسٹریچر پر ڈال کر
وہ ایسے بھاگے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ ایمبولینس کہاں سے آئی تھی اور کہاں جائے گی۔ ایک دن کے وقفے سے وہ پھر مالدار ہو گئے تھے۔ اس دن سے آج تک وہ بڑی باقاعدگی سے اپنا کام کر رہے تھے اور ابھی تک کسی کو ان کے کام کی بھنک بھی نہیں ملی تھی۔ قبر برابر کرنے کے بعد انہوں نے نئی لاش کفن سمیت اٹھائی اور کار کی طرف چل پڑے۔ لاش کو پچھلی سیٹ پر رکھا اور سب اس کے برابر بیٹھ گئے۔ والے نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گنڈولے پہنچ گئے۔ ایمبولینس حسب معمول موجود تھی۔ انہوں نے حسب معمول لاش کو اسٹریچر پر رکھا، 1000 روپے کے نوٹوں کی گڈی اٹھائی اور واپس اپنی کار کی طرف چل پڑے۔ ایمبولینس کا دروازہ کھلا اور سیاہ لباس میں ملبوس ایک شخص، جس نے اپنا چہرہ بھی سیاہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا، اسٹیئرنگ پر آ بیٹھا۔ اس نے لاش پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی، کیونکہ جو لوگ اس کے لیے کام کر رہے تھے وہ ابھی تک قابل بھروسہ ثابت ہوئے تھے اور اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کر رہے تھے۔ ایمبولینس گنڈولے کے علاقے سے نکل گئی۔ وہ برق رفتاری سے سڑک طے کر رہی تھی۔ اس کا سفر خاصا طویل ثابت ہوا۔ پھر وہ ایک ویران سے علاقے میں داخل ہو گئی۔ یہ پرانا شہر تھا، نیا شہر جہاں سے کافی فاصلے پر آباد تھا اور تمام رونقیں اسی طرف سمٹ گئی تھیں، لیکن پرانے شہر کے رہنے والے بھی بہرحال رہ رہے تھے۔ یہ علاقہ کافی پرسکون تھا اور اب یہاں مکانات بھی خال خال رہ گئے تھے۔ جو لوگ یہاں پہلے سے آباد تھے وہ یہیں رہ رہے تھے۔ جن کا انتظام نئے شہر میں ہو گیا تھا انہوں نے اپنے مکانات خالی کر دیے تھے، اس لیے یہاں کی آبادی بہت کم رہ گئی تھی۔ ویسے یہاں حکومت کا کوئی خاص پلان نہیں تھا، بس شہر کی توسیع کی گئی تھی، لیکن چونکہ زندگی کی بیشتر سہولتیں شہر میں منتقل ہو گئی تھیں، اس لیے زیادہ تر لوگ وہیں رہنا پسند کرتے تھے۔ سیاہ ایمبولینس ایک پوشیدہ لیکن وسیع و عریض بنگلے کے گیٹ کے سامنے پہنچ گئی، جس پر ایک ٹوٹے شیشے والا شیڈ ایک متکوک سا بلب کا بوجھ سنبھالے ہوئے روشن تھا۔ اندر کی عمارت کھپریلوں کی چھت سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ بالکل پرانی طرز کی تھی۔ بیرونی حصے کو کسی قدر جدید رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن صحیح نگہداشت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی بدرونق ہو کر رہ گیا تھا۔ ایمبولینس نے دوبارہ ہارن دیا، تب ایک ٹوٹے پھوٹے آدمی نے، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، بنگلے کے گیٹ سے باہر جھانکا اور برا سا منہ بنا کر گیٹ کی کنڈی کھول دی۔ گیٹ چوں چرار کی آواز کے ساتھ کھل گیا اور پھر ایمبولینس اندر داخل ہو کر عمارت کی ایک بھی سمت گھوم گئی۔ عقبی گیٹ بھی کافی بڑا تھا۔ ایمبولینس سے اترنے والے سیاہ پوش نے پہلے عمارت کا عقبی دروازہ کھولا، پھر واپس آ کر ایمبولینس سے اسٹریچر گھسیٹا اور اس پر سے لاش اتار لی۔ لاش کو کندھے پر لاد کر وہ گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ عمارت کی اندرونی حالت بھی بہتر نہیں تھی۔ داخلی دروازے کے بعد والے کمرے میں ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ فرش پر ایک قالین بچھا ہوا تھا جس کا رنگ بھی بہت خراب ہو گیا تھا اور اس میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ یہی حالت اس کے دوسری طرف کی گیلری کی تھی، جس پر نہ جانے کب سے روشنی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی روغن ہوا تھا۔ راہداری سے گزر کر سیاہ پوش لاش کو کندھے پر ڈالے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گیا، جو شاید خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہاں کی حالت بھی ابتر تھی۔ فرش پر قالین موجود تھا، لیکن قالین پر جا بجا قیمتی سگریٹوں کے ٹکڑے اور راکھ پڑی تھی۔ جگہ جگہ استعمال شدہ کپڑوں کے ڈھیر لٹک رہے تھے۔ ایک قیمتی مسیری تھی، لیکن اس پر کافی گندا بستر پڑا تھا۔ اسے بچھانے کے بعد آج تک طے نہیں کیا گیا تھا۔ سیاہ پوش نے دیوار پر سوئچ بورڈ کے نزدیک لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور پھر کندھے سے گرتی ہوئی لاش کو ایک جھٹکے سے سنبھال کر برابر کر لیا۔ اس کے بعد وہ مسیری کے نزدیک پہنچ گیا اور اسے آہستہ سے پاؤں سے دھکیلا۔ عام حالات میں یہ مسیری اتنے ہلکے سے جھٹکے سے نہ کھسکتی، لیکن اس کا تعلق شاید دیوار پر لگے ہوئے بٹن سے تھا۔ چنانچہ کسی میکانزم کے تحت وہ اپنی جگہ سے کافی دور کھسک گئی
اور اس کے نیچے ایک چوڑا خلا روشن ہو گیا۔ نیچے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں، چنانچہ سیاہ پوش اطمینان سے اس تہہ خانے کی سیڑھیاں طے کرنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک وسیع و عریض تہہ خانے میں تھا۔ یہ تہہ خانہ اوپر کی عمارت کے تعمیر شدہ رقبے سے کہیں زیادہ تھا، اور اس کی حالت اوپر کی عمارت کی حالت سے قطعی مختلف تھی۔ صاف ستھرا فرش اور بہترین ساز و سامان، لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز اس تہہ خانے میں چاروں طرف نظر آنے والی مشینیں، شیشے کی نلکیاں اور الماریاں تھیں، جن میں بے شمار شیشیاں اور مرتبان چنے ہوئے تھے۔ بادیو نگاہ میں یہ ایک عظیم الشان لیبارٹری معلوم ہوتی تھی، جسے یقیناً نہایت محنت اور جاں فشانی سے تیار کیا گیا تھا۔ سیاہ پوش نے کندھے پر لدی ہوئی لاش ایک لمبے آپریشن ٹیبل پر ڈال دی اور وہیں کھڑے ہو کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر وہ ایک کونے میں لگی ہوئی ایک عجیب سی مشین کے پاس پہنچ گیا، جس کے سامنے کے حصے میں ایک ٹیلی ویژن قسم کا اسکرین لگا ہوا تھا۔ سیاہ پوش نے مشین کے 2 بٹن آن کیے اور اسکرین روشن ہو گئی۔ چند ساتھ اس پر لائنیں سی نظر آتی رہیں، پھر اس عمارت کے باہر کا منظر روشن ہو گیا۔ سیاہ پوش غور سے سڑک دیکھتا رہا، دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا۔ پھر اس نے مشین کے نیچے لگے ہوئے ایک ڈائل کو تھوڑا سا گھمایا اور عمارت کے بائیں سمت کے مناظر نظر آنے لگے۔ اس طرح اس نے عمارت کی چاروں سمت کا جائزہ لیا اور پھر وہ بٹن آف کر کے دوسرے بٹن دبائے۔ اب عمارت کے اندرونی مناظر واضح تھے۔ ان مناظر سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد اس نے اسکرین کو آف کر دیا اور پھر وہ ایک الماری کے پاس جا کر اپنا لباس تبدیل کرنے لگا۔ نقاب کے نیچے سے ایک درمیانی عمر کا چہرہ نمودار ہوا تھا، بے ترتیب داڑھی، گھنے بال، لیکن الجھے اور بکھرے ہوئے، سانولا چہرہ، پھٹی پھٹی سی بد رونق آنکھیں۔ وہ 50 سال کی عمر کا ایک مضبوط آدمی تھا۔ اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیا۔ سیاہ لباس الماری میں رکھ کر اس نے الماری بند کر دی اور پھر ایک اور کونے کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں ایک میز پر الیکٹرک کیتلی اور چائے اور کافی کا دوسرا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس نے کیتلی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا سوئچ آن کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کافی کی ایک پیالی لیے ایک آرام دہ کرسی پر دراز تھا۔ دوسرے ہاتھ میں سگریٹ سلگی ہوئی تھی، جس کے دھوئیں کے مرغولے فضا میں چکرا رہے تھے۔ تقریباً 15-20 منٹ تک وہ اسی پرسکون انداز میں کافی کے سپ اور سگریٹ کے کش لیتا رہا۔ پھر کافی ختم ہو گئی اور سگریٹ کا ٹکڑا اس نے ایش ٹرے میں مسل دیا۔ اس کے بعد وہ مستعدی سے اٹھ گیا۔ اچھی خاصی عمر تھی، لیکن وہ نوجوانوں کی طرح چاق و چوبند اور اسمارٹ تھا۔ وہ واپس لاش کے نزدیک آ گیا اور پھر اس نے لاش پر پڑے ہوئے کفن کو اس کے چہرے سے کھول دیا۔ ایک جوان العمر آدمی تھا، دبلا پتلا چہرہ، درمیانے درجے کا جسم۔ لاش زیادہ پرانی نہیں تھی، لیکن سڑنا شروع ہو گئی تھی اور جسم کے بعض حصے گل گئے تھے۔ سخت تعفن اٹھ رہا تھا، لیکن وہ اس تعفن سے بے نیاز معلوم ہوتا تھا، کیونکہ بدبو سے اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے میز کو تھوڑا سا آگے سرکایا اور پھر آستین پوری کر کے اوپر کر کے لاش کے پورے جسم سے کفن ہٹانے لگا۔ چند ساعت کے بعد لاش برہنہ ہو گئی اور تعفن ناقابل برداشت ہونے لگا، لیکن اس نے کفن کی ایک گٹھری بنا کر ایک ڈسٹ بن میں ڈال دی اور اطمینان سے میز کے بائیں سمت ایک ٹرالی کی طرف بڑھ گیا، جس پر ایک بوتل رکھی ہوئی تھی۔ بوتل میں ہلکے گلابی رنگ کا سیال بھرا ہوا تھا اور اوپر سائفن لگا ہوا تھا۔ بوتل کو اٹھا کر وہ لاش کے نزدیک لے آیا اور سائفن سے سیال کی پھواریں لاش پر مارنے لگا۔ لاش حیرت انگیز طور پر چمکنے لگی تھی اور تعفن ختم ہوتا جا رہا تھا۔ چند ساعت کے بعد کمرے میں تعفن کا شائبہ بھی نہ رہا۔ اس نے بوتل واپس ٹرالی پر رکھ دی اور ایک محدب شیشہ اٹھا کر لاش کے پورے جسم کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے لاش کو اوندھا کر کے اس کی پشت کا بھی جائزہ لیا، پھر اسے سیدھا کر دیا۔ پھر وہ لیبارٹری کے دوسرے حصے میں گیا اور وہاں سے ایک بڑی
میز دھکیل کر آپریشن ٹیبل کے نزدیک لانے لگا۔ بڑی میز پر آلات جراحی رکھے ہوئے تھے، ایک پیڈ اور پینسل بھی موجود تھی، کچھ دوسرے عجیب آلات بھی تھے۔ پہیوں والی میز کو آپریشن ٹیبل کے نزدیک لا کر اس نے ایک اسپیکر نما آلہ اٹھایا اور لاش کے سینے پر رکھ دیا۔ آلے کے ساتھ ایک چھوٹا سا باکس منسلک تھا جس میں اوپر کی سمت 3 بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے 2 ننھے بٹن آن کر دیے اور اسپیکر سے عجیب آواز بلند ہونے لگی۔ یہ آواز دل کی دھڑکنوں سے مشابہ لیکن کافی تیز تھی۔ اس کے بعد وہ دوسرے آلات سے لاش کے مختلف حصوں کو چیک کرتا رہا۔ پھر اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ لاش مکمل طور پہ اس کے کام کی تھی۔ اس نے مائکرو فون نما آلہ اس کے سینے سے ہٹا لیا اور واپس میز پر رکھ دیا۔ میز کو پرے دھکیل کر اس نے آپریشن ٹیبل کے نیچے کچھ تلاش کیا اور چند ساتھ کے بعد نیچے سے ایک پائیدان نکالا۔ آپریشن ٹیبل ایک خود کار ٹرالی بھی تھی۔ وہ اسے ڈرائیو کرتا ہوا لیبارٹری میں موجود سب سے بڑی میز مشین کے پاس پہنچ گیا۔ مشین میں بے شمار ڈائل اور سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ اوپر کی سمت ایک بہت بڑی لائٹ نصب تھی جس کی روشنی اس کے حجم کی بنسبت کم تھی، لیکن روشنی نے پوری لاش کو چمکا دیا تھا۔ پھر اس نے مشین کے مختلف حصے کھول کر ہر حصے سے ایک ربر کی نلکی نکالی جن کے دوسرے حصے مشین ہی سے منسلک تھے۔ ربر کی نلکیوں میں سرے کی طرف موٹی موٹی سوئیاں لگی ہوئی تھیں جن میں خول تھے۔ اس نے بلا تعمل سوئیاں لاش کے مختلف حصوں میں پیوست کر دیں اور اس کام سے بھی فارغ ہو گیا۔ گویا اب اس کا کام مکمل تھا۔ وہ وہاں سے ہٹا اور پھر اس نے ایک ایپرن جسم پر باندھا، ڈاکٹروں کا سا ماسک لگایا اور پیڈ اور پینسل لے کر مشین کے نزدیک آ گیا۔ اس کے بعد اس نے مشین کے مختلف بٹن آن کیے اور مشین سے کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس کے ڈائلوں کی سوئیاں گردش کرنے لگیں اور ربر کی نلکیاں روشن ہو گئیں۔ وہ ٹرانسپیرنٹ تھیں۔ ایک نلکی لاش کے جسم میں خون داخل کر رہی تھی۔ خون کا ذخیرہ شاید مشین ہی کے کسی حصے میں پوشیدہ تھا، کیونکہ اعصاب ابھی خون قبول نہیں کر رہے تھے، اس لیے دوسری نلکی اس خون کو خارج کر رہی تھی اور خراب خون ایک جار میں جمع ہو رہا تھا۔ تجربہ کرنے والا ڈاکٹر اس ضائع شدہ خون کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ جار میں خون گرنے کی مقدار کم ہونے لگی، گویا نسیں خون قبول کر رہی تھیں۔ اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور پھر دوسری نلکی کی طرف متوجہ ہو گیا جس سے ایک اور سبز رنگ کا سیال لاش میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے مسامات میں حرارت پیدا ہو رہی تھی۔ اس کی طرف سے بھی مطمئن ہو کر وہ اس باریک نلکی کی طرف متوجہ ہوا جس کی سوئی لاش کے دماغ میں پیوست تھی۔ اس نلکی سے کوئی گاڑھا زرد رنگ کا سیال لاش کے دماغ میں داخل ہو رہا تھا۔ ڈائل سیال کی مقدار بتا رہے تھے اور جس سیال کی مقدار پوری ہو جاتی اس کا داخلہ خود بخود منقطع ہوتا جا رہا تھا اور چند منٹ کے بعد مشین خود بخود رک گئی۔ گویا لاش کی کیفیت ایک زندہ انسان کی تھی۔ اس کے ناکارہ اعضاء نے پھر سے گردش شروع کر دی تھی۔ تب ڈاکٹر نے آخری کام کیا۔ اس نے ایک لمبا پائپ جو کئی حصوں میں فولڈ تھا اور کسی مخصوص دھات کا بنا ہوا تھا کھولا اور اس کے سرے کو لاش کی بائیں پسلی کے درمیان نرم گوشت میں اتار دیا۔ اس کے بعد اس نے نہایت احتیاط سے وہ سرخ بٹن دبا دیا۔ پائپ کسی ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو گیا اور سرخ روشنی کے باریک باریک نقطے اس میں تیزی سے گردش کرنے لگے اور اچانک لاش کے بھچے ہوئے جبڑے ڈھیلے پڑنے لگے۔ پھر اس کے ہونٹ ہلے اور ایک آواز منہ سے خارج ہوئی، آہ! ڈاکٹر نے فوراً پائپ کا سوئچ آف کر دیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک کامیاب مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اطمینان سے لاش میں تمام پیوست سوئیاں نکال لیں اور اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر انہیں واپس فولڈ کر کے مشین میں رکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کام سے فارغ تھا۔ لاش کے منہ سے بدستور کربناک آوازیں نکل رہی تھیں، لیکن ڈاکٹر ان سے بے بہرا تھا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھا اور پھر وہ مشین وغیرہ بند کر کے فارغ ہو گیا۔ اس نے لاش کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں
اور اس میں زندگی کی چمک تھی، لیکن اس کے اعصاب میں تشنج تھا۔ وہ بار بار ہاتھ پاؤں سکوڑ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے تکلیف کا اظہار کرنے والی چیخیں بھی نکل رہی تھیں۔ ڈاکٹر چند ساعت اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک الماری کے قریب جا کر اس میں سے ایک چوڑی سوئی والی بڑی سرنج نکالی اور ایک چھوٹی سی بوتل سے ایک سیال سرنج میں کھینچنے لگا۔ ایک مخصوص مقدار لے کر پلٹا اور اس نے سیال زندہ ہو جانے والی لاش کی گردن کی رگ میں انجیکٹ کر دیا۔ لاش کی کھلی ہوئی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں اور پھر اس کی کرہوں میں حیرت انگیز تبدیلی ہو گئی۔ اب ان کا انداز ایسا تھا جیسے کسی مریض کو سکون آتا جا رہا ہو، یہاں تک کہ اس کی کرہیں رک گئیں، لیکن سانس بدستور چل رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں صاف سنی جا سکتی تھیں۔ پراسرار ڈاکٹر اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھنے لگا اور ٹھیک 5 منٹ بعد لاش کی آنکھیں دوبارہ کھل گئیں۔ اب وہ پرسکون انداز میں ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ دوستو، میں ہوں، لیکن تم اندرونی طور پر کیا محسوس کر رہے ہو؟ محسوس؟ ہاں، احساس ہے، ایک عجیب سا سناٹا، ایک انوکھی خاموشی، اس نے جواب دیا اور ڈاکٹر کے چہرے پر فخر کی لہریں دوڑ گئیں۔ تمہیں اپنی شخصیت کا احساس ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، لیکن میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں۔ تم کون ہو؟ تمہارا ہمدرد، تمہارا ڈاکٹر۔ تمہیں یاد ہے تم کس تکلیف میں مبتلا تھے؟ تکلیف؟ اس نے پرخیال انداز میں کہا اور پھر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس کی آنکھوں سے غم چھلکنے لگا اور پھر اس نے کربناک آواز میں کہا، ہاں ڈاکٹر، مجھے یاد ہے، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ میں زندگی کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ زندگی کے بوجھ سے میرے کندھے ٹوٹے جا رہے تھے۔ میں کندھوں کی تھکن کو ناقابل برداشت محسوس کرنے لگا تھا۔ میں زندگی سے آزادی حاصل کرنا چاہتا تھا ڈاکٹر، لیکن کیا میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا؟ کیا میں زندہ ہوں؟ ڈاکٹر چند ساتھ خاموش رہا اور پھر اس نے پوچھا، کیا تم بھوک یا پیاس محسوس کر رہے ہو؟ بھوک، پیاس؟ اس نے جیسے خود ہی سوال کیا ہو اور پھر اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں ڈاکٹر، میری یہ دونوں حصے مر چکی ہیں، شاید اتنے فاقے کیے ہیں کہ اب کھانا مل بھی جائے تو کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ میں زندگی کو سہارا دینے کا قائل نہیں ہوں۔ آج شاید تم نے میری کوشش ناکام بنا دی ہے، لیکن ڈاکٹر، مجھے اس بوجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں زندہ بچ گیا ہوں اور اب میرے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ چلے گا۔ لیکن ڈاکٹر کے چہرے پر اطمینان کے آثار تھے۔ اس کا نیا تجربہ بھی انتہائی کامیاب تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کا ہنستا بولتا انسان اب 1 ہفتے پرانی لاش تھا اور اب یہ لاش ڈاکٹر کے لیے بیکار تھی۔ اس نے اطمینان سے لاش کے ہاتھ پاؤں پکڑے، اسے فرش پر گھسیٹتا ہوا لیبارٹری کے آخری کونے میں بنی ہوئی ایک مشین کے پاس لے گیا۔ مشین میں ایک گول ٹینک بنا ہوا تھا۔ ایک بٹن دبا کر اس نے ٹینک کے دونوں پٹ کھولے اور لاش اٹھا کر اس میں ڈال دی۔ ٹینک بند ہو گیا، اس میں ایک باریک سا رخنہ بھی نہیں رہا تھا۔ تب ڈاکٹر نے مشین کے اوپری حصے میں سے ایک پائپ نکال کر ٹینک سے منسلک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹینک میں کوئی خانہ کھل گیا تھا۔ پائپ سے ایک بدرنگ سیال ٹینک میں گرنے لگا۔ مقدار بتانے والی سوئی چل رہی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے بٹن بند کر دیا اور پائپ علیحدہ ہو گیا۔ ایک دوسرا بٹن دبانے سے گول ٹینک کسی مکسچر کے انداز میں زگ زگ کے طرز پر گھومنے لگا اور یہ عمل صرف 3 منٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد آٹومیٹک ٹینک خود بخود رک گیا۔ اس میں ایک خانہ کھلا اور بدبودار سیال ایک موٹی دھار کی شکل میں ایک شیشے کے پائپ میں سے گزرنے لگا جو زمین میں شاید کسی گٹر سے منسلک تھا۔ تمام سیال بہہ گیا تو ڈاکٹر نے ٹینک کے دونوں پٹ کھول دیے۔ اب وہ بالکل صاف تھا، اس میں کچھ نہ تھا۔ ڈاکٹر نے ایک طویل انگڑائی لی، ایک واش بیسن کے نزدیک جا کر ہاتھ دھوئے اور پھر
لیبارٹری سے نکل کر رہائش گاہ میں آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے سونے والا لباس تبدیل کیا اور ایک آرام دہ مسیری پر لیٹ کر چادر اوڑھ لی۔ ڈاکٹر حریم سوزا کا نام اچانک ابھرا تھا۔ سول اسپتال میں وہ مانا ہوا سرجن تھا اور پیچیدہ سے پیچیدہ آپریشن وہ نہایت اطمینان سے کر لیتا تھا اور اس کی مہارت کے سبھی معترف تھے، لیکن بڑا سنکی اور سخت قسم کا آدمی تھا۔ اپنے سامنے کسی کو گردانتا نہیں تھا۔ اسپتال کے دوسرے ڈاکٹر ہوں اور سرجنوں کے لیے اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سی حقارت تھی، جیسے وہ انہیں صرف لفنگا سمجھتا ہو۔ اس کا انداز گفتگو بھی ایسا ہی تھا۔ یہاں تک اسپتال کے سب سے بڑے سرجن حمید کی بھی اس کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حالانکہ سرجن حمید آدھی دنیا کا دورہ کر چکا تھا اور اس کے بعد ڈگریوں کی اتنی مقدار تھی کہ ان کا تصور مشکل تھا۔ اسپتال کے سارے ڈاکٹر اس کی عزت کرتے تھے، لیکن ایک کیس میں حریم سوزا اور سرجن حمید کی تکرار ہو گئی۔ سرجن حمید نے جو آپریشن چارٹ تیار کیا تھا وہ اپنے معاون ڈاکٹروں کے سامنے رکھ دیا تھا کہ وہ بھی اسے سمجھ لیں۔ ان ڈاکٹروں اور سرجنوں میں حریم سوزا بھی شامل تھا۔ دوسرے لوگ تو سرجن حمید کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، لیکن حمید کا حریم سوزا سے پہلی بار سابقہ پڑا تھا۔ اس نے حریم کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور چونک پڑا۔ حریم کے چہرے پر مذاق اڑانے والے تاثرات تھے۔ کیا بات ہے مسٹر حریم، آپ میری ہدایت غور سے نہیں سن رہے ہیں؟ احمقانہ باتیں سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، حریم نے جواب دیا۔ واٹ؟ حمید بگڑ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ مریض سے تمہاری دشمنی ہے ڈاکٹر حمید؟ حریم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حمید نے سرد لہجے میں کہا۔ یہی کہ کیوں اس کی الٹی سیدھی چیٹ پھاڑ کر رہے ہو؟ تم نے اس کے آپریشن کا جو پروگرام بنایا ہے وہ بالکل فضول ہے۔ اگر تم اتنا میجر آپریشن کرنے کے بجائے صرف ریڑھ کی ہڈی سے حرام مغز نکال لو تو مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ مسٹر حریم، حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ یس مسٹر حمید، گیٹ آؤٹ، آئی سے گیٹ آؤٹ۔ اور حریم حقارت سے مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ پھر اس کے خلاف سرجن حمید کی رپورٹ محکمے کو ملی، جن پر دوسرے ڈاکٹروں کے دستخط بھی تھے۔ حریم سے جواب طلب کیا گیا اور اس نے جو جواب دیا وہ اس قدر ہتک آمیز تھا کہ اسپتال کے سارے ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ڈاکٹر حریم سوزا کو اس اسپتال سے نکال دیا جائے۔ جس وقت اعلیٰ حکام نے حریم کو معطلی کے کاغذات دیے تو اس نے کہا، میں خود بھی ان احمقوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ ویسے مجھے معلوم ہے کہ جس شخص کا غلط آپریشن کیا گیا وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ میں اس کے جسم کی ایکس رے رپورٹ نکلوا کر پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ اس کی موت غلط آپریشن کی وجہ سے ہوئی۔ اگر میرے کہنے کے مطابق اس کا آپریشن کیا جاتا تو وہ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ اسپتال میں اس نے بہت سے پیچیدہ آپریشن کیے، اس کا ایک بھی آپریشن ناکام نہیں تھا، کیونکہ یہ آپریشن اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوسرے سرجنوں کو کچھ نہیں گردانتا تھا، اور جب سرجن حمید نے ایک غلط آپریشن کرنا چاہا تو اس نے اسے صحیح راہ دکھائی، لیکن حمید اس کی برتری قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حریم فطرتاً جھگڑالو نہیں تھا، وہ تو اپنی دنیا میں مست رہنے والا آدمی تھا، لیکن وہ احمق بھی نہیں تھا۔ چنانچہ جب ایک دشوار صورتحال پیش آئی تو اس نے اپنا مضبوط دفاع کیا، لیکن اس کے بعد کسی سے اس کا کوئی جھگڑا نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے حکومت کی یا کسی کی ذاتی مخالصمت مول نہ لی۔ اس نے اپنے تجربات کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا، لیکن یہ راستہ کسی حد تک مجرمانہ تھا۔ حکومت اس طرح تجربات کی اجازت نہ دیتی، لیکن وہ اپنے تجربات کو ملتوی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو ایک دنیا کے سامنے بہت بڑا انکشاف کرنا چاہتا تھا۔ اسپتال سے مدعے حاصل کرنا خاصا دشوار کام تھا، اس طرح اس کی شخصیت بھی منظر عام پر آ سکتی تھی اور اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی تھیں۔ تب اس نے دوسرے انداز میں سوچا، شہر میں بہت سے لوگ روزانہ مرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے جسم مٹی میں مل کر مٹی بن جاتے ہیں۔ اگر وہ
اس کے تجربات کے کام آ جائیں تو کیا حرج ہے۔ اور پھر اس نے دوسری لاش قبر سے نکالی تھی، لیکن اس کے لیے اسے سخت محنت کرنا پڑی۔ یہ کام خاصا مشکل تھا۔ اس دوسری لاش پر اس نے خاصا تجربہ کیا اور یہ 10 منٹ تک زندہ رہی۔ اس کے بعد ڈاکٹر حریم کئی ماہ تک اپنے فارمولے کو مزید قوت بخشنے کے تجربات کرتا رہا۔ پھر 1 ماہ بعد اس نے قبرستان سے ایک اور لاش برآمد کی۔ یہ ایک ڈاکو تھا جو پولیس کی گولیوں کا شکار ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے اس کے زخموں کا آپریشن کر کے اسے مناسب تقویت دی، پھر اس کے جسم میں ایٹمی زندگی دوڑائی اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ لاش پورے 25 منٹ تک اس سے گفتگو کرتی رہی۔ اس نے اپنی زندگی کے بھیانک واقعات بتائے تھے۔ اس کی یادداشت، اس کا ایک ایک عمل وہی تھا جو زندگی میں تھا۔ پہلی 2 لاشیں ڈاکٹر نے ایک گہرے تالاب میں ڈال دی تھیں، لیکن لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ تھا۔ یہ لاشیں پولیس کو دستیاب ہو سکتی تھیں اور ان کے بارے میں تفتیش بھی ہو سکتی تھی۔ انہیں واپس قبر میں اتارنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ چنانچہ تیسری لاش کو ٹھکانے لگانے کے بعد اس نے اس مسئلے پر بھی سوچا، اور پھر کافی دن کی محنت کے بعد اس نے ایک مشین اور ایک ایسا محلول تیار کر لیا جو انسانی جسم کو گلا کر پانی کر سکتا تھا۔ اس مشین کو اس نے زمین دوز گٹر سے منسلک کر دیا اور چوتھی لاش کو آدھے گھنٹے تک زندہ رکھ کر اس نے بآسانی پانی بنا کر گٹر میں بہا دیا۔ چنانچہ اس مسئلے سے بھی نجات مل گئی، لیکن لاشوں کا حصول بہرحال دشوار تھا۔ اس کے لیے ڈاکٹر کو سخت محنت کرنا پڑی تھی۔ وہ سوچتا رہا، اس سلسلے میں جرائم پیشہ افراد سے بھی مدد لی جا سکتی تھی، لیکن اول تو وہ لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کہ پولیس بھی ان پر نگاہ رکھتی ہے۔ چنانچہ اس میں خطرہ تھا۔ سوچتے سوچتے ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے ایسے ناکارہ لوگوں کی تلاش شروع کر دی جو کچھ نہ کرتے ہوں اور اس کام پر آمادہ ہو سکتے ہوں، اور اس کی ذہانت اسے فرید بابا کے تکیے پر لے گئی۔ اس نے 4 آدمیوں کو تاڑ لیا اور پھر ایک دن فقیر کا روپ دھار کر ان سے ملا، انہیں گنڈولے جانے کے لیے کہا اور بالآخر یہ کام انہیں سونپ دیا۔ منشیات کے عادی ان لوگوں کے بارے میں اس نے پوری معلومات حاصل کر لی تھیں اور بلا شبہ اس کام کے لیے ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں نہ تو اس کام میں آر ہو سکتا تھا اور نہ وہ اس کے بارے میں الجھن میں پڑے۔ 1000 روپیہ فی لاش برا نہیں تھا۔ ڈاکٹر حریم تو اس مت میں پوری زندگی خرچ کر چکا تھا اور اب بہت کچھ خرچ کرنے کو تیار تھا، اور جب یہ دن آ گیا تھا کہ اس کے تجربے کا شکار 5 اور 6 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا تھا، لیکن ابھی ڈاکٹر کے خیال میں یہ تجربہ مکمل نہیں تھا۔ ابھی وہ کچھ اور چاہتا تھا، اس لیے ابھی وہ مزید لاشوں پر تجربات کرنے کا خواہش مند تھا، اور اس خواہش کے پورا ہونے میں کوئی ہچ نہیں تھی۔ اس کا کام بآسانی جاری تھا۔ جس حد تک اس نے اپنے تجربے کو مکمل کر لیا تھا، عام دنیا کے لیے وہ بھی حیرت انگیز تھا، اور اس تجربے سے بہت سے فائدے حاصل کیے جا سکتے تھے۔ معمولی سی بات، کسی پراسرار مقتول کو لے لیجئے جس کے قاتل کا کوئی نام و نشان نہ ہو، وہ چند لمحات کو زندگی پا کر اپنے قاتل کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ کوئی ایسا بڑا آدمی جس کی کروڑوں کی جائیداد ہو اور وہ مرنے سے پہلے وصیت مرتب نہ کر سکا ہو، وہ بتا سکتا تھا کہ اس کی جائیداد کسے دی جائے۔ یہ تو معمولی باتیں تھیں۔ ڈاکٹر حریم تو کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس کی سوچ یہیں تک محدود نہیں تھی، وہ تو اپنے تجربے سے انسانوں کو طویل زندگی دینے کا خواہش مند تھا۔ ایٹمی زندگی جو حقیقی زندگی سے مشابہ ہو۔ جب دنیا کے بڑے بڑے مرنے والے اس کے دوست ہوں گے، اس کے تابع ہوں گے، وہ حکومتوں کے راز ان سے معلوم کرے گا اور دنیا انگشت بدندار رہ جائے گی۔ اور آج کے شاندار تجربے کا 5واں سال تھا۔ ان 5 سالوں کو اس نے اپنی تمام تر صلاحیت بخش دی تھی۔ وہ منزل بمنزل کامیابی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بالے اور اس کے تینوں ساتھی
اس کے بہترین وفادار تھے۔ اب انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے لیے ایک بڑا عمدہ مکان لے لیا تھا۔ انہوں نے نئی گاڑی بھی خرید لی تھی اور عمدہ کپڑے پہنتے تھے۔ تقیہ فرید بابا کی طرف اب وہ شاذ و نادر ہی جاتے تھے۔ البتہ چس نوشی تو ان کی زندگی تھی، لیکن اب وہ مکان کے شاندار ڈرائنگ روم میں ہوتی تھی۔ ان کے پراسرار مالک نے اب لاشوں کی قیمت بڑھا دی تھی۔ اب وہ انہیں 5,000 روپے فی لاش دیتا تھا۔ انہوں نے بھی آج تک پوری صلاحیتوں سے کام لیا تھا۔ اتنے عرصے سے اس کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن مجالے کہ کبھی کسی کو کانوں کان خبر ہوئی ہو۔ آج تک کسی قبرستان سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی اور ڈاکٹر کا کام بھی بخوبی جاری تھا۔ آج بھی ڈاکٹر نے ان سے لاش طلب کی تھی اور اپنی مخصوص جگہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر وہی سیاہ لباس تھا اور وہ ایمبولینس نما گاڑی سے تقریباً 50 گز دور تاریکی میں سڑک پر نظریں جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ کبھی کبھی اس کی نگاہیں کھڑی پر جا پہنچتی تھیں، پھر اسے دور سے کسی گاڑی کی روشنیاں جگمگاتی نظر آئیں اور وہ سنبھل گیا۔ وہ تاریکی میں بھی اس گاڑی کو پہچان سکتا تھا۔ گاڑی ایمبولینس کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے اس کے 2 ساتھی اترے۔ انہوں نے حسب معمول اپنا عمل کیا اور لاش ایمبولینس میں منتقل ہو گئی۔ پھر وہ اپنا معاوضہ اٹھا کر گاڑی میں بیٹھے۔ گاڑی کی عقبی روشنیاں دور ہوتی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل تھیں۔ تب ڈاکٹر حریم ایمبولینس کی طرف بڑھا۔ لاش پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت اس نے آج بھی محسوس نہیں کی تھی۔ ایمبولینس کا انجن جاگا اور وہ چل پڑی۔ طویل سفر طے کر کے ڈاکٹر حریم اپنے مکان کے پھاٹک سے اندر داخل ہو گیا اور پھر اس نے اسٹریچر سے لاش اٹھائی۔ غیر معمولی طور پر یہ وزنی لاش تھی۔ اس میں کسی حد تک لچک بھی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پرانی نہیں ہے، لیکن اس کا وزن بہت جسیم آدمی کا تھا۔ ڈاکٹر حریم کو اسے اندر تک لے جانے میں پسینے آ گئے اور پھر اس نے اسے آپریشن ٹیبل پر پھینک دیا اور ایک کرسی پر گر کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ کئی منٹ کے بعد اس کی سانسیں بحال ہو گئی تھیں۔ پھر وہ خود بخود مسکرا دیا۔ اسے اس جسیم آدمی سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے اس کا چہرہ کھول کر دیکھا۔ بھوری فرنچ کا داڑھی، کھلتا ہوا سرخ و سفید رنگ، باروب چہرہ اور موٹی سی گردن۔ ڈاکٹر حریم نے پورا کفن اتار دیا۔ لاش بمشکل 1 دن پرانی ہوگی۔ اس میں تعفن بھی زیادہ نہیں تھا، بس ہلکی سی ناگوار بدبو تھی جو اب تک اس کے ساتھ دفنائی جانے والی خوشبویات میں لپٹی ہوئی تھی۔ تاہم ڈاکٹر حریم نے اسپرے کر کے اس بدبو کو بھی فنا کر دیا۔ آج پھر حسب معمول اسے مصروف رہنا تھا۔ بات صبح تک ختم نہیں ہو جانی تھی، کیونکہ اب اس کے تجربات انتہائی حد تک ترقی پا چکے تھے اور اس کے تجربے کا شکار بعض اوقات 18 گھنٹے تک کی زندگی جیتا تھا۔ چنانچہ یہ پورا وقت ڈاکٹر اپنے تجربے کے شکار کے ساتھ گزارتا تھا اور اس کے بارے میں مفید معلومات حاصل کرتا تھا۔ اس کے لیے اب وہ پہلے سے تیار ہوتا، خوب آرام کرتا، تب کام شروع کرتا، اور آج بھی وہ حسب معمول چاق و چوبند تھا۔ صرف لاش کی غیر معمولی جسامت نے اسے تھوڑا سا تھکا دیا تھا، لیکن چند منٹ آرام کرنے کے بعد یہ تھکن دور ہو گئی۔ تب اس نے معمول کے مطابق اپنا کام شروع کر دیا۔ اپنے فارمولے کے تحت وہ لاش میں زندگی پھونکنے میں مصروف رہا۔ لاش کا چارٹ اس کے پاس موجود تھا۔ یہ شخص ایک زہریلی گیس کا شکار ہو گیا تھا جس نے دل کے شکنجے میں جکڑ لیا تھا اور اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی، ورنہ عام حالات میں وہ ایک تندرست و توانا بلکہ پہلوان ٹائپ کا آدمی تھا۔ رات کے تقریباً 2:15 بجے تھے جب لاش نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے پورے سکون سے ایٹمی حرارت کو برداشت کر لیا تھا۔ چند منٹ وہ چھت کی طرف گھورتا رہا، شاید اس کے حواس واپس آ رہے تھے۔ پھر اس نے گردن گھما کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ تب اس کی نگاہ ڈاکٹر پر پڑی اور اس کے چہرے پر تعجب کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کو آنکھ ماری۔ ڈاکٹر دلچسپی سے اس کی حرکات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہیلو، اس نے صاف لہجے میں کہا۔
کیا حال ہے بادشاہو؟ لاش نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ اللہ کا شکر ہے، حریم نے کسی قدر بوکھلائے ہوئے انداز میں بے ساختہ کہا۔ یہاں سردی بہت ہے، کیا ایئر کنڈیشن کھول رکھا ہے؟ لاش نے بے تکلفی سے پوچھا اور اس کے ہاتھ اپنے بدن پر رینگ گئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہائے، یہ کیا حرامی پن ہے؟ کیا ہوا؟ حریم نروس ہو گیا تھا۔ کپڑے دے دو بیٹا، ورنہ تمہارے کپڑے بھی اتار لوں گا، لاش نے غصیلے انداز میں کہا اور حریم جلدی سے چادر کی طرف لپکا۔ اس نے چادر اٹھا کر لاش کی طرف بڑھائی اور اس نے پھرتی سے چادر لے کر اپنے جسم سے لپیٹ لی، لیکن وہ اب بھی غصیلے انداز میں حریم کو گھور رہا تھا۔ حریم کوشش کے باوجود خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ خود کو کسی حد تک نروس محسوس کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ لاش نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ حریم سوزا، حریم نے جواب دیا۔ زغیم کے بھائی ہو؟ مگر تم تو بابل میں الٹے لٹکے ہوئے تھے، لاش نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ حریم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ اس لمحاتی انسان کا دماغ کیوں نہیں درست کر پا رہا، اسے معروف کیوں ہے؟ بہرحال اس نے کوشش کر کے خود کو کسی حد تک سنبھالا اور بھاری آواز میں بولا، آپریشن ٹیبل پر لیٹ جاؤ، وہ جھاپڑ دوں گا کہ گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، لاش نے الٹا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بتاؤ تم کون ہو، یہاں کیوں گھس آئے ہو، اور میرے کپڑے کہاں ہیں؟ اوہ، کیا تم اسے اپنا گھر سمجھ رہے ہو؟ اور سے دیکھو، چاروں طرف دیکھو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، میری لیبارٹری ہے۔ حریم اب سنبھلتا جا رہا تھا۔ تمہاری لیبارٹری؟ کسی دماغی اسپتال سے بھاگے ہوئے ہو شاید۔ ابے لیبارٹری سائنسدانوں کی ہوتی ہے اور تم شکل سے ہی چور معلوم ہوتے ہو۔ خوب، لیکن تم اطراف کا جائزہ تو لو، حریم نے دماغ ٹھنڈا رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور پھر اس نے دوبارہ چاروں طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش ابھر آئے تھے۔ ہاں، لیبارٹری تو میری نہیں ہے، عمارت بھی وہ نہیں ہے، کیا تم مجھے اغوا کر لائے ہو؟ مگر مقصد کیا ہے تمہارا؟ اس کے ان الفاظ نے حریم کو اور حیرت میں ڈال دیا تھا، لیکن اب وہ پوری طرح فارم میں آ گیا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا، اگر تم خود کو بہتر محسوس کر رہے ہو تو آؤ صوفے پر بیٹھ جاؤ، ہم دوستانہ انداز میں گفتگو کریں گے۔ تمہارے بارے میں مکمل معلومات چاہتا ہوں، اس کے بعد بات ہوگی۔ پہلے یہ بتاؤ تم در حقیقت کون ہو اور یہ جگہ کون سی ہے؟ ویسے یہ لیبارٹری ہے خاصی شاندار۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں ایک سائنسدان ہوں، حریم نے کہا۔ چلو مان لیا، لیکن میری موجودگی کیا جواز رکھتی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے پیروں سے چل کر تو یہاں نہیں آیا۔ تم اگر اپنے بارے میں سب کچھ یاد کر لو گے تو تمہاری الجھن دور ہو جائے گی۔ آؤ آپریشن ٹیبل سے اتر کر یہاں آ جاؤ، حریم نے نرمی سے کہا۔ لاش کے چہرے کے تاثرات بھی قدرے نرم پڑ گئے تھے۔ پھر وہ چادر سنبھالتا ہوا میز سے اتر آیا اور صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، دیکھو دوست، اپنے دوستوں میں بہت خوش مزاج اور زندہ دل انسان مشہور ہوں، لیکن میرے قریبی حلقے جانتے ہیں کہ جس قدر زندہ دل انسان ہوں اسی قدر غصہ پرور بھی ہوں۔ اپنی عدالت کندھے پر رکھتا ہوں اور 2 منٹ میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اگر اپنے بارے میں مجھے مطمئن نہ کر سکے تو پھر جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور حریم ایک لمحے کے لیے فکر مند ہو گیا۔ ایسی کسی سچویشن کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس وقت اس کا شکار حیرت انگیز تھا۔ وہ جسمانی طور پر حریم سے زیادہ طاقتور تھا، پورے طور پر ہوش و حواس میں تھا، جسمانی طور پر بھی اس میں کوئی نقص نہیں تھا۔ اگر وہ خود کو سنبھال نہ سکا تو کیا خطرناک صورتحال پیدا نہیں ہو جائے گی؟ اسے کسی اور طرح بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا دوست، پہلے تم اپنی زندگی پر غور کرو۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں مقصود بنی ہوں، شاید تم نے میرے بارے میں سنا ہو۔ مقصود بنی؟ حریم کو در حقیقت یہ نام آشنا معلوم ہوا۔ ہاں، ماہر علم الاجسام، ماہر فلکیات،
اب شاید تمہیں یاد آ گیا ہو۔ اور حریم ہکا پکا رہ گیا۔ آج کمبخت بالے نے غلط کام کر دیا تھا۔ پروفیسر مقصود بنی کی موت کے بارے میں وہ آج ہی کے اخبار میں پڑھ چکا تھا۔ وہ ملک کے مانے ہوئے سائنسدانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی اچانک موت پر پورے ملک میں شوق منایا جا رہا تھا۔ بے شمار ممالک نے تعزیت کے تار بھیجے تھے، کیونکہ اس کا شمار عظیم ترین سائنسدانوں میں ہوتا تھا۔ وہ بین الاقوامی حیثیت رکھتا تھا اور بہت سے اوصاف کا مالک تھا۔ ان کمبختوں کو بھی مذاق سوچا تھا۔ مقصود بنی کی لاش پورے اعزاز کے ساتھ دفن کی گئی تھی اور انہوں نے اس کی قبر خالی کر ڈالی تھی۔ حالانکہ یہ کام آسان نہ ہوگا، اس نے سوچا۔ وہ ضرور ان لوگوں کو سرزنش کرے گا اور کہے گا کہ آئندہ ایسے کسی خطرے والے کام میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ عام آدمی بھی مرتے ہیں، ان کی لاشوں سے ہی کام چل سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ یاد آیا؟ سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا۔ ہاں پروفیسر، عجیب اتفاق ہے، میں نے آج ہی تمہاری موت کی خبر اخبارات میں پڑھی تھی۔ موت کی خبر؟ پروفیسر نے دانت نکال کر پوچھا۔ ہاں، تمہاری اچانک موت کا پورے ملک میں شوق منایا جا رہا ہے۔ کیا سب لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ ڈاکٹر حریم نے بے ساختہ ہنس کر کہا۔ میرے سامنے تم زندہ حالت میں نہیں ہو پروفیسر مقصود، میں اس کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں گا؟ لو، پہلے تم اخبار میں اپنی موت کی خبر پڑھو۔ حریم نے آج کا اخبار اٹھا کر اس کے سامنے کر دیا اور پروفیسر غور سے اخبار پڑھنے لگا، اور پھر اچانک اس کے خط و خال پھیکے پڑ گئے۔ اخبارات میں اس کی موت کی خبر تفصیل سے چھپی تھی۔ وہ کوئی پراسرار تجربہ کرتے ہوئے زہریلی گیس کا شکار ہوا تھا۔ ارے ہاں، میں تو اپنی لیبارٹری میں تھا اور اپنا تجربہ مکمل کر رہا تھا۔ وہ وہاں کھیل بگڑ گیا تھا۔ خطرناک گیس کا ٹیوب میرے چہرے کے قریب پھٹا تھا اور وہ گیس جان لیوا تھی۔ یقیناً حیرت انگیز بات ہے۔ اس کے بعد تو زندگی ممکن ہی نہیں تھی۔ گڈ، یہ حقیقت ہے پروفیسر، اس کے بعد زندگی ممکن ہی نہیں تھی۔ لیکن تم اس وقت کو کیا کہو گے؟ میں زندہ کیوں رہا اور کیوں ہوں؟ یہ زندگی بعد از موت ہے۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم تو داروغہ جہنم ہو۔ میں کہتا ہوں کہ حقیقت اگل دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ پروفیسر، میرے دوست، ٹھنڈے دماغ سے غور کرو۔ بقول تمہارے، گیس کا ٹیوب تمہارے چہرے کے نزدیک پھٹا تھا، جس کے بعد زندگی ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ تم مر گئے اور پھر سرکاری اعزاز کے ساتھ تمہیں دفن کر دیا گیا۔ تمہارے جنازے تک کی تصویریں اخبارات میں موجود ہیں۔ تو یہ تو ہوئی تمہاری کہانی۔ اب صبر و سکون سے میری کہانی سنو۔ میں ڈاکٹر حریم ہوں۔ خیر، تم نے بھی اپنی زندگی میں میرا نام سنا ہو شاید۔ کچھ روز تک میں ایک سرکاری اسپتال سے منسلک رہ چکا ہوں، لیکن پھر میں نے اسپتال کے بے صلاحیت لوگوں کو چھوڑ دیا۔ وہ میرے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ میں انسان کے جسم سے روح نکل جانے کے بعد اس میں ایٹمی حرارت سے مصنوعی زندگی دوڑانے کے تجربات کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال ان سے علیحدہ ہو کر میں نے اپنی الگ لیبارٹری قائم کی اور پھر اپنے تجربات شروع کر دیے۔ ابتدا چند لمحات کی زندگی سے ہوئی تھی اور قریب الانتہا تم ہو۔ تم مر چکے تھے پروفیسر۔ میں نے تمہاری لاش قبر سے نکلوائی اور پھر اس میں ایٹمی روح پھونک دی۔ یہ میرا کارنامہ ہے پروفیسر۔ کہ بعد از مرگ بھی تم خود کو زندہ محسوس کر رہے ہو، تمہاری یادداشت بھی برقرار ہے، یہ ایک کارنامہ ہے، ڈاکٹر حریم نے فخر سے کہا۔ پروفیسر مقصود بنی اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر مطمئنی چھا گئی۔ تو گویا میں مر چکا ہوں اور میری زندگی لمحاتی ہے۔ ہاں پروفیسر، تم چند گھنٹوں تک زندہ رہو گے، صرف چند گھنٹے۔ مجھے یقین نہیں آتا ڈاکٹر، کیا تم مجھے اپنا جسم چیک کرنے کی اجازت دو گے؟ اس نے پوچھا۔ کس طرح؟
میں تمہاری لیبارٹری میں بے شمار آلات ایسے دیکھ رہا ہوں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے جسم میں کتنی ایٹمی حرارت موجود ہے۔ کیا اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ میرے جسم کی قبول شدہ ایٹمی زندگی کی مدت ضرورت سے زیادہ ہے یا کم؟ بالکل نہیں میرے دوست، آؤ میں تمہیں تصدیق کرا دوں۔ یہ تجربہ میری زندگی کا دلچسپ ترین تجربہ ہے کہ میرے تجربے کے شکار نے خود میرا امتحان لے ڈالا۔ ڈاکٹر اٹھ گیا، پھر اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے آلات پروفیسر کے حوالے کر دیے اور پروفیسر مقصود بھی اپنے جسم کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے ڈاکٹر کی باتوں پر یقین آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سست لہجے میں کہا، تمہارا خیال درست ہی ہے میرے دوست، بلا شبہ میرے جسم میں اب قدرتی زندگی کا کوئی وجود نہیں، گویا میرا اپنا تجربہ اب ہمیشہ کے لیے نامکمل رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر فخر سے مسکرا رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، آؤ پروفیسر، میں تمہیں اپنی لیبارٹری کے بارے میں بتاؤں، آؤ۔ اور وہ لیبارٹری کی ایک مشین کے پاس رک گیا۔ پروفیسر کے چہرے پر اب مایوسی کے تاثرات تھے۔ وہ ڈاکٹر حریم کی لیبارٹری دیکھتا پھر رہا تھا۔ چند مشینوں سے اس نے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا اور پھر پوری لیبارٹری دیکھنے کے بعد وہ تھکے تھکے سے انداز میں صوفے پر آ بیٹھا۔ اندازاً میں کتنے گھنٹے زندہ رہ سکوں گا ڈاکٹر؟ میرے اپنے خیال کے مطابق کم از کم مزید 15 گھنٹے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس مختصر سی زندگی میں اپنا کون سا کام کر سکتا ہوں۔ کیسی انوکھی بات ہے ڈاکٹر، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں اور اب اپنی موت کے بعد سوچ رہا ہوں جو 15 گھنٹے کے بعد آنے والی ہے، صرف 15 گھنٹے کے بعد۔ تم غیر معمولی انسان ہو پروفیسر، میں نے اس قدر آہنی اعصاب کا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ مجھے اپنے سائنسی تجربات کے بارے میں بتاؤ، ممکن ہے کہ میں تمہارے تجربات سے فائدہ اٹھا کر دنیا کو کچھ دے سکوں۔ آخری تجربہ تکمیل پر تھا، مگر اگر بدقسمتی سے گیس ٹیوب پھٹ نہ جاتا تو میں دنیا کے سامنے ایک حیرت انگیز تھیوری پیش کرتا، ایک انوکھا خیال۔ کیا تم مجھے اس کے بارے میں نہیں بتاؤ گے پروفیسر؟ ڈاکٹر حریم نے دلچسپی سے کہا۔ انسانی جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمیٹ کرنے کے بے شمار تجربات ہوئے ہیں، لیکن مادے کے انتشار کی بنیادی تھیوری پس پشت رہ گئی۔ یوں سمجھ لو، جہاں سے مادے کے انتشار کا بنیادی تصور پیدا ہوا تھا، اس حصے کو نظر انداز کر دیا گیا اور اس انوکھے فارمولے کو پانے کی خوشی میں اس پر پے در پے تجربات کر ڈالے گئے، یہاں تک کہ اس کی جدید ترین شکل یہ ظہور پذیر ہوئی کہ انسانی اجزاء یا کسی بھی ٹھوس شے کے ذرات منتشر کر کے انہیں ویسے ہی دوسری مشین کے ریسیور پر ریسیو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ خیال بالکل ذہن سے نکال دیا گیا کہ مادہ منتشر کیوں ہو جاتا ہے اور اسے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں۔ میں وہیں واپس لوٹا تھا، میں نے مادے کے انتشار کے اسباب معلوم کیے تھے اور سوچا تھا کہ اس تھیوری کو جو شکل دی گئی ہے وہ کوئی افادیت نہیں رکھتی۔ جسمانی ذرات منتشر کر کے اور بھی بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ ان پر مثلاً آپ جسمانی ذرات کو کہیں دور نہ جانے دیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں اور پھر ان کی ہیئت تبدیل کر کے انہیں نئی شکل میں وصول کریں۔ بوتل اور جن کی کہانی آپ نے سنی ہوگی۔ اگر ڈاکٹر حریم جسمانی اجزاء منتشر کر کے انہیں ریڈیانک سسٹم کے تحت مختصر کر دیا جائے اور ایک شیشے کی بوتل میں بند کر کے انہیں مجتمع کر دیا جائے تو کیا بوتل میں جن بند نہیں ہو جائے گا؟ اس کے بہت سے افادی پہلو ہیں ڈاکٹر۔ آپ سیلولونک گیس کو ہوا سے ہلکا کر کے فضا میں پھیلا سکتے ہیں اور جہاں جہاں اس گیس کا دخل ہوگا وہاں انتشار کا عمل شروع ہو جائے گا اور آپ پھر ان اجزاء کو کنٹرول کر کے ہائرینک کے ذریعے مختصر کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے مقابل بونے اور کمزور ہوں گے اور آپ ان پر عظیم الشان فتح پا سکتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہمارے دشمن بھاری اسلحہ اور جدید ترین ساز و سامان سے لیس ہو کر
ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن اگر اچانک وہ مختصر ہو جائیں تو وزنی ہتھیار چلانا ان کے بس سے باہر ہوگا، تمام اسلحہ اور ساز و سامان ان کے لیے بیکار ہوگا اور پھر نتیجہ ہماری شاندار فتح کی شکل میں نمودار ہوگا۔ آپ کے ملک میں مردوں کی تعداد کم ہے، آپ انسانی اجزاء منتشر کر کے ان کے جسمانی نظام میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں، مردوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور یہی عمل عورتوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ حیرت انگیز پروفیسر، حیرت انگیز، لیکن کیا آپ اس میں کامیاب ہو گئے تھے؟ بس آخری تجربہ کرنا چاہتا تھا، آخری تجربہ، لیکن زندگی ساتھ نہ دے سکی، پروفیسر نے کہا، اور اچانک وہ کسی خیال کے تحت اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر ایک انوکھی چمک نظر آنے لگی اور پھر اس نے سرسراتی آواز میں کہا، ڈاکٹر حریم، میری زندگی کے کتنے گھنٹے باقی ہیں؟ اندازاً 14 یا 15۔ آہ ڈاکٹر، میرے دوست، میرے محسن، کیا ان گھنٹوں کا بہترین مصرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنا تجربہ مکمل کر ڈالوں؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر چونک پڑا۔ تمہاری لیبارٹری مکمل ترین ہے، یہاں وہ سب کچھ موجود ہے جن کی مجھے ضرورت پڑے گی، کیوں نہ میں اپنا تجربہ مکمل کر ڈالوں؟ اس سے بہتر موقع اور کون سا مل سکتا ہے؟ میری موت کے بعد اگر تم چاہو تو اس تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ نہیں پروفیسر، میں اس تجربے سے دلچسپی نہیں رکھتا، گو کہ یہ انوکھا تجربہ ہے، لیکن یہ میری لائن نہیں ہے، میں تو تم سے اور ہی ضروری باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا۔ نہیں میرے دوست، میں اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، تم تصور نہیں کر سکتے، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں اپنا تجربہ مکمل کر لوں۔ پروفیسر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے ضرور مکمل کروں گا۔ کیا مطلب؟ کیا بکواس ہے یہ؟ ڈاکٹر بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ تجربہ ضرور مکمل ہوگا ڈاکٹر، شرافت سے مان جاؤ ورنہ مجھے انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑیں گی، وہ ڈاکٹر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اور ڈاکٹر نے صوفے سے چھلانگ لگا دی۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، میں تمہیں، ڈاکٹر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو میری جسم میں زندگی نہیں ہے، گولیاں صرف سوراخ کر سکتی ہیں، میرا کیا بگڑے گا؟ تجربہ تو ضرور ہوگا۔ پروفیسر مقصود کا لہجہ پرعزم تھا۔ لیکن تم غور تو کرو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے خیال میں ہم اجازت کی منزل سے گزر چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ کام میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں، پروفیسر مقصود نے کہا، اور ڈاکٹر حریم کے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ تم بھول رہے ہو کہ تم میری لیبارٹری میں ہو، اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ڈاکٹر؟ بہت فرق پڑتا ہے، یہاں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ عام حالات ہوتے تو شاید ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے درمیان اخلاق و آداب کی دیواریں بھی کھڑی ہوتی ہیں، لیکن میرے دوست، یہ سارے جھگڑے زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے۔ کیسا فرق؟ تم زندہ ہو، اپنی زندگی میں بہت سے کام کر سکتے ہو، لیکن میری زندگی تو ختم ہو چکی ہے، میں بھلا آداب و اخلاق کے چکر میں کیا پڑوں گا؟ فضول باتیں مت کرو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو پھر آؤ فیصلہ ہو جائے، پروفیسر مقصود نے کہا، اور ڈاکٹر حریم کی طرف بڑھنے لگا۔ زندگی میں کتنے مرحلے پیش آئے تھے، ڈاکٹر حریم ان سے کبھی نہیں گھبرایا تھا۔ ذہنی قوتوں میں وہ ایک دیو ہیکل پہلوان تھا، لیکن جسمانی قوت نہ ہونے کے برابر تھی۔ پروفیسر مقصود کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں تھا۔ پروفیسر مقصود نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے کسی باز کی طرح دبوچ لیا۔ چھوڑ دے ذلیل انسان، مجھے چھوڑ دے، میں کہتا ہوں مجھے چھوڑ دے، ورنہ کیا ڈاکٹر؟ پروفیسر مقصود نے ہنستے ہوئے کہا، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ کیا اچھا اور کیا برا؟ مجھے اب اس سے دلچسپی کہاں رہ گئی ہے، میں تو اب اچھائی برائی کی حدود سے بہت دور نکل گیا ہوں ڈاکٹر۔ پروفیسر مقصود نے اسے دبوچ کر بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ڈاکٹر حریم اچھل کود مچا رہا تھا، لیکن مقصود کے سامنے اس کی جسمانی حیثیت کچھ نہیں تھی۔ اور ڈاکٹر حریم کو اٹھائے ہوئے اس آپریشن ٹیبل پر لے آیا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ خود پڑا ہوا تھا۔ چھوڑ دے، میں کہتا ہوں چھوڑ دے،
آہ، تم کتنے خوش نصیب ہو حریم، وہ ساری حرکتیں کر سکتے ہو جو زندہ اور زندہ رہنے والے کر سکتے ہیں، لیکن میری زندگی لمحاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں صرف چند گھنٹوں کے لیے زندہ ہوں۔ میرے تجربے سے تمہیں ہی فائدہ پہنچے گا ڈاکٹر حریم۔ مجھے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ ڈاکٹر حریم نے قصیلے لہجے میں کہا۔ ایک مردہ انسان کی کون سنے گا؟ کل تم اس تجربے کو اپنے نام سے منسوب کر کے منظر عام پر لا سکتے ہو۔ بکواس مت کرو، مجھے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا مشن دوسرا ہے، دوسرا ہو یا تیسرا، اب تو بات میرے مشن کی ہو رہی ہے۔ پروفیسر مقصود نے ڈاکٹر کو آپریشن ٹیبل پر لٹا دیا اور اسے چمڑے کے تسموں سے کس دیا۔ بندشیں اتنی مضبوط تھیں کہ ڈاکٹر حریم ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اس تعاون کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ کھول دو، میں کہتا ہوں مجھے کھول دو، میں کسی تجربے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم کیسے ہو ڈاکٹر؟ میں نے تو اپنی ساری زندگی تجربات کی نظر کر دی، یہاں تک کہ میں خود بھی ایک تجربے کا شکار ہو گیا، اور تمہاری زندگی ایک حیرت ناک تجربے سے دوچار ہونے جا رہی ہے، اور تم اس سے انحراف کر رہے ہو۔ میں کوئی ایسا تجربہ نہیں کرنا چاہتا، مگر میں تو چاہتا ہوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کر رہا ہوں، بلکہ کر چکا ہوں، اب مجھے کون روکے گا؟ اوہ، میں تمہاری باتوں میں وقت ضائع کر رہا ہوں۔ مجھے اجازت دو ڈاکٹر، میں تیاریاں کر لوں۔ پروفیسر مقصود لیبارٹری کی کیمیکل والی الماریوں کی طرف چل پڑا۔ ڈاکٹر حریم کا ذہنی ہیجان عروج پر تھا۔ اب کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ آج وہ خود اپنے جال میں قید ہو گیا تھا، کوئی اور نہیں تھا جو اس کی مدد کو آ سکتا۔ مکان خالی تھا۔ اف، کیا کروں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ بندشیں اتنی مضبوط تھیں کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے چاروں طرف سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، انوکھی سرگوشیاں، جیسے وہ سب ہنس رہے ہوں، ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہوں، جنہیں آج تک وہ اپنے تجربات کا شکار بنا چکا تھا۔ ڈاکٹر حریم، ایک سرگوشی اسے اپنے کان میں سنائی دی۔ ہیں؟ کون ہے؟ کون ہے؟ غفور خان۔ کون غفور خان؟ کہاں ہو تم؟ مجھے کھول دو، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دو، میں تمہیں منہ مانگی دولت دوں گا۔ مگر اب میں دولت کا کیا کروں گا؟ کیوں؟ کیوں؟ میں تو مر چکا ہوں۔ تم نے میری لاش کی بے حرمتی کرائی تھی، تم نے میرے جسم کو غلاظت کے گٹر میں بہا دیا تھا۔ اوہ اوہ، مجھے کھول دو، مجھے کھول دو۔ چاروں طرف سے آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ڈاکٹر حریم نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا رواں رواں دہشت سے کانپ رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر مقصود اس کے پاس آ گیا۔ میری طرف سے مبارکباد قبول کرو ڈاکٹر۔ مبارکباد؟ کس بات کی؟ بے اختیار ڈاکٹر حریم کے منہ سے نکلا۔ تمہاری یہ لیبارٹری دنیا کی مکمل ترین تجربے گاہوں میں سے ایک ہے۔ میں نے اس کی تعمیر میں اپنی زندگی صرف کر دی ہے، ڈاکٹر حریم نے کہا۔ بے شک مجھے اعتراف ہے، لیکن تم مجھے ان تمام چیزوں سے محروم کر دینا چاہتے ہو۔ واہ، یہ تم سے کس نے کہا؟ اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ کیا تم ضمانت دے سکتے ہو کہ میں زندہ رہوں گا؟ ہاں، تم لمبی زندگی جیو گے۔ میرے تجربے سے تمہاری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے حریم۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بتا چکا ہوں، تمہیں تفصیل بتا چکا ہوں۔ ایک بار پھر میری تھیوری سن لو۔ انسانی بدن زمین پر موجود متعدد کیمیاوی اجزاء کا مرکب ہے۔ ان اجزاء کی ترکیب ذہن نشین کر لی جائے، اس کے بعد ان اجزاء کو اسی ترتیب سے منتشر کر دیا جائے، پھر فضا میں ہائیڈروفونک گیس چھوڑ کر ان اجزاء کے انتشار کو اس میں قید کر لیا جائے اور گیس کا دباؤ بڑھا دیا جائے تو یہ اجزاء مختصر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان اجزاء کو سمیٹ لیا جائے تو انسان اسی دباؤ کے تحت مختلف قد و قامت اختیار کر سکتا ہے۔ وہ گیس جسے تیار کرتے ہوئے میرا ٹیوب پھٹ گیا تھا اور جسے میں ہلاک ہو گیا تھا، اب میں نے قابو میں کر لی ہے۔ دیکھو، یہ وہ ٹیوب ہے جسے ہم ہائیڈروفونک گیس کا ٹیوب کہہ سکتے ہیں۔ میں اس ٹیوب کو فضا میں پھاڑ دوں گا اور یہ تمہاری لیبارٹری کی فضا میں پھیل جائے گی۔ لیکن ٹھہرو، اس سے پہلے مجھے تمام دروازے کھڑکیاں بند کر لینا چاہیے۔
تاکہ گیس منتشر نہ ہو جائے۔ لیکن پروفیسر، کیا یہ ضروری ہے کہ تم دوبارہ میرے جسم کو اس کی جگہ واپس پہنچا سکو؟ یقیناً، میں نے اس منصوبے کے نگیٹو اور پازیٹو دونوں پہلو مد نظر رکھے ہیں۔ میں تمہاری جسمانی اعضاء کو منتشر کر کے فضا میں پھیلا دوں گا اور تم اس گیس کی بندش میں گرفتار ہو جاؤ گے اور مختصر ہو جاؤ گے۔ مثلاً میں تمہیں 1.5 فٹ کا قد بخشتا ہوں۔ جب تم 1.5 فٹ کے ہو جاؤ گے تو میں اس گیس کو منتشر کر دوں گا اور تمہارا وجود ایک عملی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ اس کے بعد گیس کا یہ دوسرا ٹیوب جو تم دیکھ رہے ہو، اس کا پازیٹو ہے۔ اسے فضا میں پھیلا کر میں پھر تمہارے وجود کو منتشر کر دوں گا اور تمہیں اصلی حالت میں واپس لے آؤں گا۔ اس پورے فارمولے کی ترتیب میں تمہیں اس کے بعد بتاؤں گا، پروفیسر مقصود برنی نے کہا۔ لیکن پروفیسر، کوئی گڑبڑ بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم خود ہی بتاؤ، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آخری گڑبڑ تھی جو مجھ سے ہوئی اور جس کے تحت مجھے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اب مجھ سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ لیکن میں تمہاری اس مہربانی کو ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ تم نے میرے اس تجربے کی تکمیل میں میری مدد کی ہے، ہرچند کہ میں اس تجربے کو اپنے نام سے منسوب کرنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں رہوں گا۔ لیکن تم کیا سمجھتے ہو، کیا میری روح تمہاری ممنون احسان نہ رہے گی کہ تم نے میری ان تمام پوشیدہ خواہشات کی تکمیل کر دی؟ ڈاکٹر حریم، میں تمہیں موت کے بعد بھی بھول نہ سکوں گا۔ دل ہی دل میں ڈاکٹر حریم سوزا سوچ رہا تھا کہ بھول تو میں بھی نہ سکوں گا تمہیں، اگر زندہ بچ گیا تو۔ بہرطور ڈاکٹر حریم کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ پروفیسر مقصود نے اسے اپنے دلائل سے خاموش کر دیا تھا۔ پھر وہ تندہی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وقت گزر رہا تھا، وقت گزرتا رہا۔ اب پروفیسر مقصود ان مشینوں کو چیک کر رہا تھا، گو یہ مشینیں دوسرے کاموں میں بھی استعمال ہوتی تھیں، لیکن پروفیسر نے انہیں اپنے استعمال کے قابل بنا لیا تھا۔ میز پر پڑے پڑے ڈاکٹر حریم کا بدن چھل ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور اب صبح کی روشنی پھوٹنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج نکل آیا، لیکن پروفیسر مقصود کسی مشین کی طرح اپنے کام میں مشغول رہا۔ ایک مشین کو پوری طرح کھول کر اس نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر لی تھیں۔ ڈاکٹر حریم خاموشی سے بے بس پڑا اس کے حرکات دیکھ رہا تھا۔ پھر جب خاصا وقت گزر گیا تو پروفیسر مقصود اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ وہ مسکراتا ہوا ڈاکٹر حریم کے پاس پہنچ گیا اور بولا، ڈاکٹر حریم، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری ایک بہت بڑی خواہش پوری کر دی۔ میں مرنے کے بعد بھی یہ سوچوں گا کہ اگر میں نہ صحیح لیکن دنیا والے میرے تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آخری بار کہہ رہا ہوں پروفیسر، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو۔ کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ میں نہیں سمجھ سکا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ مثلاً یہ میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ تم دل کی بات سن رہے ہو۔ میری چھٹی حس یہی بتاتی ہے۔ افسوس، نہ میرے پاس دل ہے نہ اب کوئی حس، اس لیے میں تمہاری ان باتوں کو کوئی حیثیت نہیں دے سکتا۔ اگر تم ذہن کو اس طرف سے ہٹا کر میرے تجربے کی طرف مرکوز کر دو تو تمہیں بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں اسے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ تمہاری بدقسمتی ہوگی۔ کچھ بھی ہو، میں اس تجربے کا شکار بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تب تمہیں ایک سوال کا جواب دینا ہوگا ڈاکٹر۔ کیسا سوال؟ جن لوگوں کو تم نے اپنے تجربات کا شکار بنایا، وہ خوشی سے اس کے لیے تیار تھے؟ وہ ڈاکٹر گھبرا کر بولا۔ ہاں ہاں بولو، جواب دو۔ وہ زندہ کہاں تھے؟ لیکن تم نے تو موت کے بعد بھی ان کی بے حرمتی کی، جبکہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ موت کے بعد میت کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس بکواس سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ تم اب اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو۔ میں تم پر قادر ہوں جس طرح تم ان دوسروں پر قادر تھے۔ پروفیسر مقصود نے ایک مشین دھکیل کر سامنے کر دی اور پھر بولا، میں اپنا عمل کرنے جا رہا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ اور ان تمام چیزوں کو ذہن نشین کر لو۔ میں کچھ ذہن نشین نہیں کروں گا، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، ڈاکٹر حریم چیخا۔ یہ ہائیڈرونک
نگیٹو ہے۔ میں اسے زاویہ نمبر 7 پر رکھ کر منتشر کر رہا ہوں، ذہن نشین کر لو، تمہارے کام آئے گا۔ زاویہ نمبر 7۔ ایک ہلکی سی آواز ہوئی اور سارے ماحول میں سرد سی لہر توڑ گئی۔ یہ اس گیس کا اثر ہے، سمجھ رہے ہو تم؟ اور اب میں اس مشین کو چلا رہا ہوں، محسوس کرو تمہارے بدن کے ذرات منتشر ہو رہے ہیں، محسوس کرو۔ پروفیسر مقصود، ذلیل کتے، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ یہ سفید جار دیکھتے ہو ڈاکٹر حریم؟ کیا تم اس جار میں آ سکتے ہو؟ پروفیسر، ڈاکٹر حریم کی آواز پھنسنے لگی، اس کا حلق خشک ہوتا جا رہا تھا، اس کے بدن میں سرد لہریں توڑنے لگی تھیں، اور پھر اس کا بدن بہت ہلکا پھلکا ہو گیا، فضا میں اس کے ذرات اڑ رہے تھے اور اس کا بدن تحلیل ہوتا جا رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے وجود کو غیر موجود دیکھا۔ اب صرف اس کا احساس رہ گیا تھا، وہ خود نہ تھا۔ تم اس وقت میری نگاہوں سے اوجھل ہو ڈاکٹر حریم، لیکن مجھے یقین ہے تم مجھے محسوس کر رہے ہوگے۔ اب میں تمہیں اس جار میں سمیٹتا ہوں، یاد رکھنا یہ اس کی پازیٹیو گیس ہے۔ پہلی ٹیوب کی کارکردگی یہ ہوگی کہ وہ اس گیس کو خود میں جذب کر لے، اور دوسرا ٹیوب ماحول کا حکمران ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے تم بوتل میں موجود جن کو دیکھو، پروفیسر مقصود نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر اس نے مشینی عمل شروع کر دیا۔ ڈاکٹر حریم کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے وجود کو کسی غیر مرئی شے نے دبوچ لیا ہو، اس کے اعضاء کھینچے جا رہے تھے، لیکن ان پر یہ دباؤ ناگوار نہیں تھا، بلکہ ہلکے ہلکے دباؤ پڑ رہا تھا، اور بڑی لطافت تھی اس میں۔ ڈاکٹر زندگی کے اس انوکھے تجربے سے دوچار ہوتا رہا، اور پروفیسر مقصود اپنے کام میں مصروف رہا۔ پھر ڈاکٹر مقصود نے خود کو کسی کنویں کی گہرائی میں اترتے دیکھا۔ ہاں، اس نے خود کو بے پناہ گہرائیوں میں پایا تھا، اور پھر اس کا وجود مکمل ہونے لگا۔ چند لمحات کے بعد اس کے تمام احساسات بحال ہو گئے تھے، لیکن اب ڈاکٹر حریم شیشے کے بہت بڑے جار میں تھا جو اس نے خود ہی منگوا لیا تھا۔ جار کا سرا اسے بہت بلند محسوس ہو رہا تھا۔ پروفیسر مقصود نے قہقہا لگایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس جار کے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو ڈاکٹر، جن بوتل میں بند ہے۔ پروفیسر، براہ کرم اپنے تجربے سے دوسرا عمل بھی کر ڈالو، میں خوف محسوس کر رہا ہوں۔ شاید تم کچھ کہہ رہے ہو، تمہارے ننھے ننھے ہونٹ تو ضرور ہل رہے ہیں، لیکن آواز اس جار سے باہر نہیں جا رہی۔ کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ ہاں بدبخت انسان، سن رہا ہوں، ڈاکٹر نے دانت پیس کر کہا۔ نہ جانے کیا کہہ رہے ہو تم نے دیکھا میں کتنا بڑا سائنسدان ہوں، اور اب مگر میں تو مر چکا ہوں۔ میں تو مر چکا ہوں، میں اپنی کامیابی پر کیوں خوش؟ پروفیسر کے بدن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوہ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، یہ میرا سر کیوں چکرانے لگا ہے؟ ارے میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہو رہے ہیں ڈاکٹر، یہ سب کچھ۔ پروفیسر، او مردود، تیری زندگی کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن مجھے کیوں مار رہا ہے؟ ارے ذلیل انسان، جلدی سے دوسرا عمل کر، جلدی۔ ڈاکٹر، میں واپس جا رہا ہوں، میرے دوست، میرا تجربہ ادھورا رہ گیا ہے۔ پروفیسر مقصود پھر زمین پر بیٹھ گیا، اس نے اپنا دل پکڑ لیا تھا، آہستہ آہستہ وہ زمین پر لیٹ گیا، اور چند لمحات کے بعد وہ بالکل بے جان تھا۔ ڈاکٹر حریم کے حواس خراب ہو چکے تھے، خوف اور دہشت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جار میں اچھلنے کودنے لگا، لیکن اس کے منحنی بدن میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ جار کی بلندی عبور کر سکتا۔ لیبارٹری کا دروازہ بند تھا، اور اس وقت تک کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا جب تک ڈاکٹر حریم کسی کو نہ بلائے۔ یہ اس کا اصول تھا، خواہ 1 ماہ گزر جائے۔ اس کے شناسا جانتے تھے کہ جب وہ کوئی تجربہ کر رہا ہوتا ہے تو کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا۔